बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर शदीद और ख़तरनाक हमले किए जा रहे हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उन्होंने अपने जो हालिया हमले हैं अमरीकी अड्डों पर, उनमें अमरीकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम्स को तबाह किया है, उनके रडार सिस्टम्स को तबाह किया है, एक F-15 फाइटर जेट को तबाह करने का भी दावा किया जा रहा है। तो ये अमरीका के लिए सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है, प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब भारत में इस वक्त हर कोई सड़कों पर है मोदी हुकूमत के खिलाफ। स्टूडेंट सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं, और जो एहतजाज हैं उनको क्रश करने के लिए इंतहा का तशद्दुद किया जा रहा है मोदी हुकूमत की जानिब से। सिचुएशन क्या है और अब मोदी हुकूमत का अंजाम क्या होगा, इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक लिंक पर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें अब पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ेंगी, लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला अब शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। दोनों जानिब से एक दूसरे पर शदीद हमले हो रहे हैं। अभी ईरान का ये दावा है कि उन्होंने बहरीन में उनका पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तबाह किया है, उनके रडार सिस्टम्स को तबाह किया है। फिर उर्दन में जो है वो अमरीकी फ़ौजियों को हलाक किया है। अमेरिका भी कह रहे हैं कि अब हमारे एक फ़ौजी के जवाब में ईरान को कई गुना ज़्यादा जो है वो जवाब उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें किस तरफ जा रही हैं आपकी? देखिए, एक चीज़ तो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स वॉर है अमेरिका और ईरान के दरमियान जी। इसके पीछे बहुत सी ह्यूब्रिस चीज़ें भी हैं, हिस्ट्री भी है, बात-ए-तमादी भी है, और फ्यूचर की पावर प्रोजेक्शन भी शामिल हो चुकी है। तो इट्स अ लिटिल मोर देन अ वॉर, बहुत से अवामिल शामिल है। फिर स्पॉयलर्स एंड हार्ड लाइनर्स जो मेजर ड्राइवर हैं इस वॉर को कंफ्यूज करने का या इस वॉर को एस्केलेटरी मोड पे ऊपर ले जाने के लिए हार्ड लाइनर्स दोनों तरफ ने एक अहम रोल अदा किया, विच इज हाईली रिग्रेटेबल। बिल्कुल ठीक। हम थर्ड पार्टी हैं। देखिए, दोनों प्रिंसिपल स्टेट जब तक अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स वो समझते हैं कि मिलिट्री एस्केलेशन से हम हासिल कर लेंगे, जो वो कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। लेट बी प्रेडिक्ट लाइक है, चाहे वो साल लड़ते रहे, सालों लड़ते रहे। अमेरिका जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जो बेशक कहते हैं मैं फॉरएवर वॉर से दूर होना चाहता हूं, ही इज बीइंग इंटेंगल्ड इनटू अ फॉरएवर वॉर, अ लॉन्ग वॉर, लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि ईरान की जो स्ट्रेटजी है दैट इज सो हार्ड, वो तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि मैं एक्सपेंड करूंगा, मे इट बी लेबर्स, मे इट बी इस्लामिक कंट्रीज, मे इट बी जीसीसी कंट्रीज, मे इट बी इजराइल, जिधर जिधर जाएंगे, और वो हर किस्म की जो भी उनके एलिमेंट्स, उनके जो पावर उनको दे रहे हैं इन ऑल डोमेन, दे विल यूज इट। तो इसका मतलब ये, और वो अपना नुकसान उठाने के लिए भी तैयार है। वो थ्रेशोल्ड पे इनको उन्होंने बढ़ा दिया, और आई डोंट नो कितना अर्सा वो इसको लेकर चल सकेंगे। लेकिन सर एक तो पॉइंट होगा ना कि यहाँ से अब आगे नहीं बढ़ना, आपको लगता है कि वो पॉइंट अब करीब है, या ईरान की जो इस वक्त की अप्रोच आपको दिखाई दे रही है, आपको नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में चीज़ें उस तरफ बढ़ें कि दोबारा बैठें? जिस तरह एक्सियोस ने तो बहरहाल रिपोर्ट किया कि जंग के दौरान भी मुज़ाकरात जारी हैं। एक बड़ा मसला जो डे वन से था वो लैक ऑफ ट्रस्ट है। ईरान में बार बार ये बातें हो रही हैं कि पहले भी अमेरिका ने हमें धोखा दिया मल्टीपल टाइम्स, अभी हम अमेरिका पर यकीन किस तरह करें? और फिर जिस अप्रोच को आपने पहले सवाल के जवाब में बताया, इस अप्रोच के साथ फिर चीज़ें सर आपको किस नहज पर जाती दिखाई दे रही है? कहाँ से वापसी का इम्कान होगा? देखिए, वापसी का इम्कान तब भी होगा जब दोनों प्रिंसिपल जो हैं, वॉरिंग फैक्शंस जो हैं, वो ये डिसाइड कर लें कि दे हैव टू एस्टैब्लिश पीस नाउ, दे हैव अचीव्ड देयर ऑब्जेक्टिव, और दे वोंट बी एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी और हार्ड लाइनर्स के बजाय पॉलिटिक्स लीड ले लेगी दोनों तरफ, और नेशनल ऑब्जेक्टिव लीड ले लेंगे, तो दे विल सिट एंड टॉक। बैक तो अभी भी जाएंगे, बैक इमीडिएटली में टॉक्स होते नजर आ रही हैं इस वक्त के। लेकिन अगर उसको वो टाइम पीरियड जो है बाय करने के लिए, क्योंकि अभी स्टिकिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो गए, वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इस्लामाबाद का, उसके ऊपर प्रेसिडेंट्स ने साइन किए हैं, नॉट लेस देन द प्रेसिडेंट्स। बिल्कुल ठीक बात। तो वो साइन इसलिए किए कि वो समझ रहे हैं कि जी हम मिलिट्री से अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकते, आगे भी नहीं कर सकेंगे, एक डिस्ट्रप्टिव मोड में रहेंगे, नो पीस नो वॉर रहेगा, सिमरिंग एनवायरनमेंट रहेगी। लेकिन ईरान का इकोनॉमिक सोशल नुकसान बहुत ज्यादा होगा इसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा सर, रीजन के अंदर अगर आप जी सर जो वॉर फैला रहे हैं, इट विल हैव कॉस्ट। और सर ये बताइएगा कि अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मामला रेड सी तक भी चला गया है, वहाँ पर भी जो है वो यमनियों ने नाकाबंदी शुरू कर दी है। तो ये चीज़ें सर कैसे कॉम्प्लिकेट करेंगी सारी सिचुएशन को? क्योंकि समहाउ इजराइल तो यही चाहता था कि पूरा अरब
اس جنگ میں جو ہے وہ داخل ہو جائے. اور اب حالات لگ رہے ہیں کہ جس طرح ایران کی بھی اپروچ ہے اور جس طریقے سے اب دیگر ممالک کو دوسرے رستوں سے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا گیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ مقصد اسرائیل اور امریکہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جس میں یہ پورا خطہ مکمل طور پر ایک جنگ میں داخل ہو جائے؟ امریکہ کو تو اس میں نقصان ہوگا, لیکن یو ہیو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, حیدر آپ نے یو ہیو ہٹ دی نیل, اور وہ ہے کہ وکٹری از فار دی اسرائیل. کل میں ایک امریکن جنرل کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا کے اوپر, اور وہ بار بار اسرائیل, تو میں نے کہا تھا کہ ویئر از امریکن پالیسی ان اٹ, the policy, American policy is confused. Where are the American objectives in it? ٹھیک ہے نیوکلیئر ایک آپ کا آبجیکٹو تھا, کون سی تھریٹ تھی حیدر امریکہ کو, مجھے بتائیے نا ایران سے. There was no threat. ان کی اپنی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے, میں اور آپ کومنٹری نہیں کر, their own intelligence saying there was no threat to imminent threat. جو کینٹ کا استعفیٰ ہے وہ کس بات پہ کہ جی غلط ایک وار چھیڑی گئی ہے. جے ڈی وینس کیا کہہ رہے ہیں کہ there are lobbies inside Israel. ابھی تو سر امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود وہ سروے شیئر کیا جس میں 60% سے زیادہ امریکنز نے کہا ہے کہ وہ اس پیس ڈیل کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس جنگ کے حامی نہیں ہیں. اسرائیل نیڈ فرکشن کے بغیر ایکسپینشنسٹ پالیسیز نہیں چل سکتی ان کی. their biggest enemy is peace. اب یہ عرب ورلڈ اور ایران خاص طور پہ ان کا کام ہے کہ یہ دیکھیں کہ who they are serving, اگر وہ اس کانفلکٹ کو ایک اینڈ اسٹیٹ کی طرف نہیں لے جاتے. میں یہ نہیں کہتا, وہ جب کہتے ہیں نا ایران کے آپ we will not forget, we will not forgive, ٹھیک ہے امریکہ اس میں ایک میجر کریکٹر, لیکن اسرائیل بھی ہے جس کی وجہ سے امریکہ اندر آیا ہے. تو یو ہیو ٹو کہتے ہیں نا ایول کو آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوگی one at a time. I think they will have to review their strategy. It is good for them. Pakistan being their neighbor, being their friend, پیشہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہم ایک اینگل سے ایموشنلی آپ بہت باتیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک رائٹ وقت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پہلے اپنی کیپیسٹی کیپیبلٹی اتنی پیدا کرے کہ آپ کی پالیسی اس پہ سما جائے. Any policy which is beyond your capacity and capability is a wrong policy. دیکھنے کو تو آپ بہت کچھ, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی اسپرٹ ہے, آپ کی نیشن آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی ہے, but this nation deserve a prudent policy. Iranians deserve a prudent policy. یہ ایموشن سے اسٹیٹ پالیسیز نہیں چلائی جاتی, اور وار از اے سیریس بزنس. اس کے ریپرکشن جو ہے آپ کو صدیوں بھگتنے پڑتے ہیں. آپ کو ریجن کے اندر ریسٹرینٹ نظر آیا, سعودی عربیہ, قطر, کویت, انہوں نے پاکستان کی وجہ سے بہت ریسٹرینٹ شو کیا. تو آئی تھنک پروڈنٹ وے سے آگے بڑھنا ہوگا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جانا ہوگا. آپ اکنامکلی ضروری نہیں ہوتی کہ آپ نے جنگ کی حالت میں اگلے کو ڈیفیٹ دینی ہوتی ہے, آپ نے سوشلی, اکنامکلی, پولیٹیکلی ریلیونٹ ہو کے, اسٹرانگ ہو کے بھی آپ اگلی قوم کو شکست دے سکتے ہیں, تاکہ اگلی دفعہ جب آپ, جس کو آپ کا ڈر ہے ایران کو یہ میرے اوپر حملہ کر دیں گے, دوبارہ حملہ کریں گے, تو آپ اتنے ہر لحاظ سے اسٹرانگ ہو جائیں کہ آپ کی عوام سڑکوں پر نہ ہو, آپ ریجن کے اندر آپ کے فرینڈز ہوں, ریجن کے اندر بیسز کو بین کر کے جائے کہ آپ کے اوپر یہ بیسز نہیں یوز کر سکتے آپ اگینسٹ ایران. تو ایسی ڈپلومیسی آپ کو وہاں پہ لے جا سکتی ہے. اچھا سر, تھوڑی سی گفتگو بھارت سے متعلق بھی کر لیں. بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی نے جو احتجاج شروع کیا, ہم نے دیکھا ہے کہ کل جو سارا کچھ دلی میں ہوا اور آج بھی کافی ٹینشنز ہیں. اب نیشنل کانگریس میں بھی اس جنتر منتر کے احتجاج کو جوائن کر لیا ہے, وہ کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں. کاکروچ جنتا پارٹی مودی حکومت کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے. کل کے جو ویژولز انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھے, مطلب سی آر پی ایف تک کو بھارت کو لانچ کرنا پڑا ان اسٹوڈنٹس کے خلاف. تو یہ سر سلسلہ کس طرف بڑھ رہا ہے؟ ببلز تو پھٹ رہے ہیں مودی حکومت نے جو بنائے ہوئے تھے 11-12 سال سے, اب ان کے پھٹنے کے بعد جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے یہ بھارت کو کس طرف لے کر جائے گا؟ دیکھیں جب سے ہندوتوا کی اپلیکیشن ہوئی ہے حیدر, یو نو بیٹر دین می, آپ تو ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے رہتے ہیں, یو نو دیئر مائنڈ سیٹ. بھارت کا جو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے, جو اسٹریٹجک تھاٹس ہیں, دے آر آل ریوالونگ اراؤنڈ دی ہندوتوا بیسڈ. جب آپ 7-8 بڑے بیٹھ کر انڈیا کا فیصلہ کریں گے جس میں ہندوتوا کا ایکسٹریمسٹ شامل ہوگا اور بزنس کے ٹاپ لارڈز شامل ہوں گے, تو وہ اپنے آپ سبسروینٹ رہیں گے ٹو پرسو یور اون آبجیکٹیوز. تو یہ جو سیکولرائزیشن سے سیکولرائزیشن کا سفر مودی صاحب کی رجیم میں ہے, یہ اسی کی آؤٹ کمز ہے. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نا وہ ٹرینڈ چلایا کرے, تھینک یو مودی کا ٹرینڈ چلایا کرے, تو اپنی وزن سے یہ گرے گا. فرسٹریشنز بڑھ رہی ہیں, سوسائٹی کلوز سوسائٹی ہوتی جا رہی ہے, میڈیا پہ قدغن ہے. یہ میڈیا تو نہیں ہے نا, یہ تو تھیٹرکس جو ہے, یہ تو گودی میڈیا ہے, ناٹ the actual media. میڈیا نام ہے رسپانسبلٹی کا, بالکل ٹھیک بات. ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے, ایک وہ چیک کر رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کو, اور اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اور سٹیئر کرتا ہے
نیشنل ڈسکورس کو ٹورڈ دی نیشنل آبجیکٹیوز. تو ان کا میڈیا بھی جو ہے وہ لگ گیا ہے سنگھ پریوار کے آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کے لیے. ملٹری جو ہے وہ ملیٹنٹ ونگ بن چکا ہے. تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے, اسی کا نتیجہ ہے. ہمیں اپنی تیاریاں مکمل رکھنی چاہیے. باقی اگر مودی صاحب اور اس طرح کی یہ اپروچ رہی تو آپ دیکھیے گا کہ بھارت اپنے وزن سے گرے گا. یہ اسی کی شروعات ہے. لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ جب بھارت میں اس طرح حالات ہوئے ہیں, انہوں نے فالس فلیگ آپریشنز کر کے جو ہے وہ چیزوں کو ڈائیورٹ کیا ہے. ابھی بھی چند ہفتے قبل میری کافی انڈین جرنلسٹ سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشنز کی پوری سیریز پلان ہو رہی ہے کیونکہ پنجاب میں الیکشنز ہیں, اتر پردیش میں الیکشنز ہیں, گجرات میں الیکشنز ہیں, گوا میں الیکشنز ہیں, اور یہ ساری بیلٹ ہے جو انڈیا پاکستان ٹینشن سے جس کا بڑا اثر پڑتا ہے الیکشنز پہ. تو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, نیشنل کانگریس کا اس احتجاج میں شامل ہونا, کاکروچ جنتا پارٹی کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کا انگیج ہونا, آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں بھارت کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے تاکہ چیزیں تھوڑی سی ڈائیورٹ ہوں؟ اسی طرف میں نے اشارہ کیا ابھی تھوڑی سی پچھلے سوال کے جواب میں حیدر, کہ جب میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان سے تھریٹ ایگزسٹینشل تھریٹ رہے گا. ایگزسٹینشل اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ابھی آلریڈی وی آر ان دی وار ود them. بلوچستان, خیبر پختونخوا, وی آر ایکچولی فائٹنگ دی پرنسپل اسٹرکچر اسٹیٹ اسپانسر جو اسٹیٹ ہے وہ انڈیا ہی ہے. اس کے ساتھ افغانستان اور پھر ہمارے اپنے عوامل شامل ہو گئے. تو وہ تو ہمیں رہے گا اور وہ بالکل فالس فلیگ کر سکتے ہیں. ان کی یہ جو کمیلین اپروچ ہے وہ بالکل ہمیں کر سکتی ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہوگا. ابھی ہمیں ادھر ہماری قوم کو اس نطفہ کا جو مائنڈ سیٹ ہے جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کا پرنسپل اینیمی ہے, چاہے وہ ود ان ہو یا ود آؤٹ. تو پاکستان از دا مین, ان کی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کے سامنے جو رکاوٹ ہے, ایک وائبل پاکستان انڈیا کی موت ہے. لیٹ می پٹ اٹ لائک دیٹ. تو ہم نے وائبل رہنا ہے. آپ اگر وائبل رہیں گے تو وہ خود بخود دیکھیے کہ اپنے وزن سے گر جائیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, میجر جج زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو ان کی آپ نے تفصیلاً سنی. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو انہی موضوعات کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. کہیں نہ چاہیے گا, اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایران امریکہ جنگ میں شدت آتی جا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر شدید حملے ہو رہے ہیں, خطرناک حملے ہو رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ایک امریکی فوجی ہلاک ہوا تو ایران کو کئی گنا زیادہ قیمت اس کی چکانا ہوگی. سملرلی ایران کے جو اٹیکس ہیں وہ بھی, جو کلیمز ان کے بعد سامنے آ رہے ہیں پاسداران انقلاب کے, وہ امریکہ کے لیے بڑے الارمنگ ہیں. بحرین کے اندر ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا ہے, امریکی فوج کا ریڈار سسٹم تباہ کر دیا ہے وہاں پر. پھر اردن میں جو امریکی بیس پر ایرانی حملے ہیں ان کے نتیجے میں وہاں پر بڑا زیادہ نقصان امریکہ کو برداشت کرنا پڑا ہے, ان کے فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں. اور ابھی پینٹاگون نے بھی یہ مانا ہے کہ صرف گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ایرانی حملوں کے نتیجے میں 100 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور کئی امریکی فوجی ہلاک بھی ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ کس طرف بڑھ رہا ہے؟ ایکزیوس رپورٹ کر رہے ہیں کہ مذاکرات بھی جاری ہیں جنگ کے ساتھ ساتھ. کیا مذاکرات میں ہمیں مستقبل قریب میں کوئی ایسی مثبت پیش رفت دکھائی دے رہی ہے جس کے نتیجے میں یہ دونوں ممالک آپس میں مذاکرات کی میز پر بیٹھے؟ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں اس پر گفتگو کریں گے. پھر بھارت کے اندر جو احتجاج جاری ہے کاکروچ جنتا پارٹی کا, وہ بھی کافی شدید ہوتا چلا جا رہا ہے اور مودی حکومت کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے. اس پر بھی گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ پہ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ امریکہ اور ایران کی جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. ایکزیوس رپورٹ کر رہا ہے کہ جنگ کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں, لیکن جس طرح کے حملے اب دونوں طرف سے ہو رہے ہیں, کل امریکی فضائیہ نے جو ایران کے شہروں پر حملے کیے اس سے ایران میں کافی نقصان ہوا, اور اب پاسداران انقلاب کے جو کلیمز ہیں وہ امریکہ کے لیے بہرحال بڑے علامیں گے. آپ کو سر کرنٹ سچویشن میں کیا دکھائی دے رہا ہے اور مستقبل قریب میں آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں پازیٹیو نوٹ پر آگے بڑھیں گی؟ جی, ڈیپینڈ کرتا ہے حیدر کہ دونوں ملکوں کی لیڈرشپ جو موجودہ حالات کی جو سیویرٹی ہے اور جو ایک ایسکلیشن لیڈر جس تیزی سے اوپر جا رہی ہے اس کو کس طرح مینج کرتی ہے. کیونکہ دونوں سائڈیں اپنی سائڈ کو جسٹیفائی سمجھتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے صحیح کیا, دوسری سائڈ سمجھتی ہے کہ انہوں نے صحیح کیا. بالکل ٹھیک. لیکن سب کی وجہ ہے بنیادی طور پر وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو آج کا نہیں ہے, 45 سالوں کا ہے. بہت زیادہ ایک ہسٹری ہے ان کی ٹرسٹ کی. پہلے میں اس پہ کوئکلی بات کر لیتا ہوں, پھر ہم بہتر سمجھ پائیں گے. دیکھیے, JCPOA ہوا تھا 2013 میں نومبر میں, اس کی انٹرم ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور اس کے 25 مہینے بعد دسمبر 2015 میں سائن ہوا. جس ایگریمنٹ کو انٹرم سے فائنل ہوتے 25 مہینے لگے,
اس کو 36 مہینے صرف لگے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا کہ ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں. تو یہ ایران نے سمجھا, اور اس وقت ایران کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس پر سینکشنز اٹھا لی جائیں گی. آپ ویژولائز کریں کہ نہ سینکشنز اٹھائی گئی, نہ کوئی سازشیں ریلیز کیے گئے, تو ایران کو لگا کہ اس کا دھوکہ ہو گیا. پھر اب اور آگے چلتے ہیں, پھر 98 کے اندر اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں. تو 98 میں ان کا آپ کو یاد ہوگا ایک ایئر لائن انہوں نے تباہ کر دیا تھا, اور آج تک اپالوجی نہیں کہی. 290 لوگ جان سے گئے تھے. اور ایروگنس کی میں بات کر رہا ہوں یہ صرف, اور اس جو 290 تھے بائی دا وے اس میں 6 پاکستانی بھی تھے اور 54 بچے بھی تھے. امریکہ نے آج تک اس کو اپالوجائز نہیں کیا. 62 ملین کمپنسیشن دے دی. اب دنیا پوچھے گی کہ کس لیے دی تھی آپ نے, ایک ایروگنس کا ایلیمنٹ ہے. تو یہ میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 2015 18 اس سے پہلے چلے جائیں تو ایک ایلیمنٹ آف ٹرسٹ اور مسئلہ ہے, اور سب سے زیادہ جیسے میں نے کہا کہ ایلیمنٹ آف ایروگنس ہے. ابھی آتے ہیں فاسٹ فارورڈ ٹو دی پریزنٹ پوزیشن, جو آپ ابھی سوال کر رہے ہیں کہ اب کیا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے ہوا یہ ہے کہ جب میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو گیا سائن, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت زیادہ ایک تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. ان کو کرٹیسائز کیا, خاص طور پر زائنسٹ لابی نے, میڈیا نے, نتن یاہو نے, انٹرنلی خاص طور پر ان کی اپوزیشن نے, کہ اس جنگ میں جانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی, اور اگر ضرورت تھی تو یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ بڑا کمپرومائزڈ ہے, اور آنے والا جو ایگریمنٹ ہوگا اگر فائنل ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ شاید اس سے بھی زیادہ ایک ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ نظر آئے گا, اور امریکہ کی جو متھ تھی, جو امریکہ کا ایک انفلوئنس تھا پورے گلوبل, وہ ختم ہو گیا یا کمپرومائز ہو گیا. تو اس وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ریوزٹ کیا. میرا خیال یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کیا, انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جو اثاثے وعدہ کیا تھا 36 بلین پہلے اعلان کیا گیا, پھر 24 کیا گیا, پھر 12 کیا گیا, پھر کہا ہم نے تو کوئی دینا ہی نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی وعدہ کیا ایسا. یہاں سے شروع ہوئی بات. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کیا کہ عمان کو تھرو مڈل ایسٹ کنٹریز انکریج کیا کہ آپ اسٹیٹ آف ہارمز اپنی سائڈ پہ جو ہے, دیٹ مین جو سدرن سائڈ ہے, اس کو کھولیں تاکہ شپمنٹ شروع ہو جائے, اور ایران کا جو مینیفیسٹیشن ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز اس کے کنٹرول میں ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور ایران کی لیوریج ختم ہو جائے گی بارگین کرنے کی. آپ نے نوٹ کیا ادھر ہی آپ نے قطر اور سعودی عرب کے جو ٹینکر ہیں ان پہ ایران نے حملہ کر دیا تھا ٹوورڈز عمان کوسٹ. یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ لگا. تیسرا ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ ہوا کہ ایران کو یہ سمجھ آئی کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور جے ڈی وینس نے مختلف بیانات میں یہ کہا کہ میزائلز کی جو ٹیکنالوجی ہے یا جو پوزیشن ہے وہ ہم ایران کو کیسے روکیں جب دوسرے ملکوں کے پاس ہے, تو ایران خوش ہو گیا کہ میری تو لیجٹمیسی مانی جا رہی ہے. لیکن مارکو روبیو نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم یہ الاؤ کریں گے. اب ایران نے ان ساری چیزوں کو, اثاثوں کو, اسٹیٹ آف ہارمز کا, عمان کا یوز کرنا, اور یہ میزائل ٹیکنالوجی کو ایک کہنا کہ دے دیں گے, دوسرے نے کہنا نہیں دے دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران نے سوچا کہ یہ میرے ساتھ گڈ کاپ بیڈ کاپ کر رہے ہیں, اور مجھے یہ بیوقوف اسی طرح بنایا جائے گا جیسے جے سی پی او اے کے ٹائم پہ سب کچھ لے بھی لیا گیا اور دیا کچھ بھی نہیں گیا. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. میں کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کروں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یہ اوبلیگیٹری ہونا چاہیے اگر وہ اس معاہدے کو آگے چلانا چاہتے ہیں کہ وہ سگنیچر اور وعدوں سے آگے چل کے مینیفیسٹیشن کر کے کچھ عرصہ دکھائیں کہ میں نے آپ کو یہ کیا ہے آپ کے لیے, تب دنیا ان کی بھی بات مانے گی. کہ دیکھیے ایران کو ایک نیو فاؤنڈ لیوریج اسٹیٹ آف ہارمز کا ملا ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر اسٹیٹ آف ہارمز پہ ٹریفک کمپرومائز ہو گئی یا چلی گئی تو وہ ایران کی بارگیننگ لیوریج ختم ہو جائے گی. کیونکہ امریکہ بھی دیکھ لیں نیوکلیر سارا پروگرام بھول گیا, اب اسٹیٹ آف ہارمز کھلوانے یا بند کرنے میں لگا ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک اور ایلیمنٹ بڑا ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانی قوم نے مظاہرے کیے تھے دسمبر جنوری میں, لیکن وہ تمام کے تمام اپنی حکومت کے خلاف تھے. جب امریکہ نے حملہ کیا تو وہ قوم اپنی حکومت کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. کیونکہ امریکہ نے بڑی ایروگنس کے جملے بولے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. انہوں نے کہا میں نے بحری جہاز یا نیوی کے شپس جو ہیں ایران کے ڈبوئے اس لیے ہیں کہ کیپچر کرنے میں نہیں, مجھے ڈبونے میں مزہ آتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کوئی بھی ایرانی ہوگا تو کیا محسوس کرے گا, وہ کہے گا میری قوم کی انسلٹ ہو رہی ہے. ارسپیکٹو کو آیت اللہ خامنائی کے جانے کے بعد مجتبیٰ خامنائی کو حکومت میں نہیں ہے. دوسرا ایک ایلیمنٹ ہے مجتبیٰ خامنائی کا. دیکھیے انہوں نے قربانی دی, لوگوں نے ان کو لیڈر بنا دیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ون کر لی تھرو اپنے لاسز کی وجہ سے, یا والد کے ساتھ تقریباً 3 دہائیاں وہ اپنے والد کے ساتھ رہے ہیں, تو شاید وہ آبویس چوائس تھے. مجتبیٰ خامنائی پر بھی لازم ہے کہ انہوں نے اپنی لیجٹمیسی کو پھر سے ارن کرنا ہے ایز این آؤٹ کم آف دس وار. یعنی کہ جنگ کا جو ریزلٹ ہوگا وہ ری انفورس کرے گا ان کی لیجٹمیسی کو یا کمپرومائز کرے گا, وہ آنے والے وقت دکھائیں گے کہ کس طرح کا کریں. اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اتنا زبردست ایگریمنٹ کروں کہ آنے والے وقتوں میں جب جنگ بند بھی ہو جائے تو میرے ملک میں اپوزیشن میرے خلاف نہ کھڑی ہو, اور تمام ایران میرے پیچھے آ جائے کہ میں نے بڑا اچھا بارگین کیا ہے, اور لیگیسی کے طور پر اور کریڈیبلٹی کے طور پر مجھے دیکھا جائے کہ میں نے اپنے والد کی لیگیسی کو بھی کنٹینیو کیا ہے. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ایران بھی تھریش ہولڈ
ایسکلیٹ کیے جا رہا ہے. لیکن آخری جملہ میرے اس کے اوپر یہ ہے وارننگ کا یا کوشن کا کہہ لیں, وارننگ کا میں معذرت چاہتا ہوں, کوشن کا یہ کہ جب آپ لیڈر آف ایسکلیشن کو ایک آؤٹ آف پروپورشن بڑھا دیتے ہیں تو بعض دفعہ یہ مس کیلکولیٹ ہو جاتی ہے اور اوور ڈو کرنے کی وجہ سے آپ کو الٹا نقصان بھی ہوتا ہے. بالکل سر, بڑا کمپریہنسولی آپ نے یہ ساری سچویشن سامنے رکھی. سر بتائیے گا یہ کتنا اہم ہے اور کتنا الارمنگ ہے امریکہ کے لیے کہ بحرین میں جو پاسدارانہ انقلاب دعویٰ کریں کہ ہم نے پیٹریٹ ڈیفنس سسٹمز تباہ کر دیے ہیں, پھر ہم نے ریڈار ان کے تباہ کیے ہیں, اب تو ایک F-15 کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, پھر ان کے جو ڈرون ہینگرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا ہے. تو یہ جو نقصانات ہیں ایران کے پاس اس طرح کی کیپیسٹی کیسے آئی اور کون ہے جو ایران کو مدد کر رہا ہے اس سارے معاملے میں, اور امریکہ کے لیے یہ چیزیں کتنی الارمنگ ہیں کہ ان کے اتنے سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز جو ہیں وہ ایران اتنی آسانی سے جو ہے وہ تباہ کرتا جا رہا ہے. حیدر اس کو تھوڑا سا پھر ہسٹوریکلی دیکھنا پڑے گا. عام طور پر سب لوگ فوراً فوکس کر دیتے ہیں چائنا روس پر, تو میں ایسا نہیں کرتا. میں ایسے اس لیے نہیں کر رہا کہ دیکھیے جب 8 سال کی عراق اور ایران کی جنگ ہوئی تھی اس میں ایران کو دنیا نے آئسولیٹ کر دیا تھا اور تقریباً ویسٹ اور امریکہ نے سارے نے عراق کا ساتھ دیا تھا. اب ایران کو اس وقت سمجھ آئی تھی کہ اگر میں نے آنے والے وقتوں میں جنگ لڑنی ہے تو میں نے خود انحصاری کرنی ہے, انڈیجنائزیشن کرنی ہے. اس وقت تقریباً نیا انقلاب آیا تھا, آیت اللہ خمینی کی آمد ہوئی تھی کچھ سال پہلے, تو انہوں نے یہ کیا کہ بہت زیادہ اپنے سائنٹسٹ تیار کروائے گلوبلی, پی ایچ ڈیز کروائیں بہت ساری دنیا میں. ان کے ایون فارن منسٹر جو ابھی ہیں وہ یو کے پی ایچ ڈی ہیں. تو پوری دنیا میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, ہائر ایجوکیشن کی, مختلف چیزوں میں, نیویگیشن سسٹم میں, ویپنز میں, میٹلرجی میں, ویپنز کے چیزوں میں, الیکٹرانک میں, آئی ٹی میں. یہ ساری کرنے کے بعد یہ سارے سائنسدان واپس آئے. اس کے بعد سے ایران نے انڈیجنائزیشن پروگرام اپنا شروع کیا, اور یہ ہم نے دنیا نے خاص طور پر ایران کو خود تیار کروایا ہے کہ آپ کی کسی نے مدد نہیں کرنی, اور آج نہیں کیا. یہ جب جنگ 80s میں لڑی گئی تھی اس وقت تیار کیا گیا اس کو کہ آپ نے خود ہی لڑنا ہے. تو اب وہ اس نے سبق سیکھ لیا ہے. اب وہ سارے ڈرونز دیکھ لیں, اپنی جنگ اپنے لیے وہ اکنامیکل رکھتا ہے, اپنا ڈرون 30,000 کا ہے, ادھر سے 4 ملین کا نقصان کر دیتا ہے ایک پیٹریوٹ کا. تو یہ اپارٹ فرام اٹ جو چائنا اور روس کی انفلوئنس کہہ لیں یا کنٹریبیوشن ہے, لیکن ایران کو بنیادی طور پر خود انحصاری کی طرف امریکہ نے اور ویسٹ نے خود دھکیلا ہے کہ ہم نے آپ کو کچھ نہیں دینا. یہ بالکل ویسے ہی حالوں کے ٹاپک نہیں ہے. JF-17 تھنڈر بھی ہم نے اسی لیے بنایا تھا کہ ویسٹ اور امریکہ ہمیں آخری وقت بیک آف کر جاتا تھا, جس لیے ہم نے ڈیپینڈنسی کرنی تھی. تو یہ وہی ایران کی مثال ہے. ایران نے خود انحصاری سیکھی ہے اور یہ دنیا نے بیسیکلی اس کو مجبور کیا کہ وہ سیکھ لے. اور سر یہ امریکہ کے لیے کتنی خطرناک چیز ہے کہ ان کے اتنے سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز, کیونکہ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو امریکی ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی بہترین ہے اور اس کو اس طریقے سے ڈاج کرنا وہ بہت مشکل ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایرانی ڈرون کے پیچھے, ایک ایرانی میزائل کے پیچھے 3 4 میزائلز جو ہیں ان کو انٹرسیپٹرز پیٹریٹ وہ فائر کرنا پڑ رہے ہیں. تو یہ امریکن ٹیکنالوجی پر کتنا بڑا سوال ہے, اور ایران کی جانب سے اتنی طاقت کا مظاہرہ یہ کتنا الارمنگ ہے امریکہ کے لیے؟ حیدر دیکھیے بنیادی طور پر ایران کو آج کا نہیں ہے, 2-3 دہائیوں سے پتا ہے کہ اس ملک پر, ایران پر جب بھی حملہ ہوا وہ امریکہ نے کرنا ہے یا اسرائیل نے کرنا ہے. پچھلی جنگ میں پہلے اسرائیل نے کیا اور امریکہ نے آ کر ریسکیو کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, آخری میں بنکر بسٹر مار کے اصفہان اور فردو میں اور نتنز میں. جی تو اس دفعہ ایران ابھی بھی تیار ہے, اب زیادہ بہتر تیار ہے. اوور دا ایئرز بلکہ اوور دا ڈیکیڈز ایران کو پتا ہے کہ مجھ پر حملہ نیبر ملک نہیں کریں گے. ملک پہ جب بھی حملہ ہوا امریکہ اور اسرائیل نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے تمام فائٹرز کو, سب مرینز کو, ٹورپیڈوز کو, ایئر ڈیفنس سسٹم کو وہ اپنی مائکروسکوپ کے نیچے بہت عرصے سے رکھے بیٹھا ہے. اس کا سارا جو ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی ہے, جو اس کے سارے فورس گولز ہوتے ہیں وہ امریکن ویپن سسٹم سپیسیفک ہوتے ہیں. اگر آپ کلوزلی ان کو دیکھیں تو وہ آبسلیٹ میزائلوں کے اوپر ریسرچ نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو انٹرسپٹ کیسے کرنا ہے جو نیبرنگ ملکوں کے پاس ہیں. وہ کرتے ہی ان ویپنز, ان جہازوں کے اگینسٹ ہیں جو امریکہ اور روس کے پاس, امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہیں. تو یہ میرے لیے کوئی سرپرائز اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے بہت سال کام کیا, تھریٹنگ بہت دفعہ یوز ہوئی. اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ جنگ بند بھی اسی لیے نہیں کر رہے کہ ان کے پاس اس وقت تقریباً 20,000 مختلف جو ٹارگٹس تھے, انسٹیٹیوشنز تھے, انکلوڈنگ یونیورسٹیز کو انہوں نے ہٹ کروایا ہے. تو ایران کو یہ پتا ہے اٹ از آئیدر ناؤ اور نیور. دیٹ مینس کہ اگر ہم نے آج اگر کنورٹ نہ کیا انٹو فیوریبل ویلیو, پھر ہم اور ڈسٹرکشن کرانے کے لیے تو ہمارے بچا ہی کچھ نہیں ہے, تو ہم بارگیننگ کیا کریں گے.
ایڈ کریں کانفیڈنس جو اسٹریٹ آف ہارموز کا ان کو دے دیا ہم نے, وہ بھی دنیا نے دے دیا کہ اسٹریٹ آف ہارموز آپ بند کرتے ہیں تو کانسیکوینسز ہے پوری دنیا کے لیے. تو یہ دو دیکھیں, ذرا دو طرح سے دیکھیں کہ ایک وہ ڈسٹرکشن کے لیے تیار ہے, ایک انہوں نے اتنی بیٹنگ یا ڈسٹرکشن کروا لی ہے کہ ان کے پاس اب رہا ہی کچھ لوز کرنے کو. تو اب دوسری طرف اسٹیٹ آف ہارموز کا لیوریج ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ یہ لان موئنگ کی طرح امریکہ کرتا ہے کہ اتنے عرصے بعد وہ آ کے ایک مشین پھیر کے گھاس کاٹ دیتا ہے. تو اب وہ اتنا ٹرم ڈاؤن ہو چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ کروا لیں تو 10-20 سال جو آنے والے صدور ہوں گے کیس سٹڈی کے طور پہ پہلے یہ فائل منگوائیں گے تو خود ہی باز آ جائیں گے ہم پہ حملہ کرنے سے. بالکل ٹھیک ہے سر, میرے ساتھ موجود رہی گا, مجھے ایک مختصر سا بریک لینا ہے اور اس کے بعد بھارت سچویشن اس کو ڈسکس کریں گے. ناظرین, ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چھوٹا سا بریک لے کے کہنا چاہیے گا. اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سینئر ڈیفنس انالسٹ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو مذاق سمجھا گیا, کاکروچ جنتا پارٹی جس وقت وجود میں آئی اور مودی حکومت نے پھر جب اس کی پاپولیرٹی آل آف اے سڈن بڑھنا شروع ہوئی اور انسٹاگرام کے اوپر کانگریس اور بی جے پی کی کمبائنڈ فالوئنگ سے زیادہ فالوئنگ کاکروچ جنتا پارٹی کی محض 7 روز میں ہو گئی, تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دی کہ یہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں, یہ پاکستانی ہیں, یہ پاکستان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پروٹیسٹ کاکروچ جنتا پارٹی نے شروع کیے دہلی میں, سچویشن کافی خراب ہے اور سی آر پی ایف کو لانچ کرنا پڑا مودی حکومت کو ان اسٹوڈنٹس کے خلاف جو سراپا احتجاج ہیں. اور اب پہلے دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ تھا جو بھارت کے ایجوکیشن منسٹر ہیں, اب وہ مودی کے استعفے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. پھر جو نیشنل کانگریس ہے وہ بھی جوائن کر رہی ہے ان کو, وہ بھی پروٹیسٹ کرنا شروع ہو چکی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس بحال کیا جائے. تو مودی حکومت کی مشکلات میں آپ کو کتنا اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور آپ کو اس ساری سچویشن میں انجام کیا دکھائی دے رہا ہے بھارت کا, مودی حکومت کا؟ ادھر دیکھیے, جتنی تاریخ یا ہسٹری میں نے پڑھی یا تھوڑی پڑھائی, اس کے اندر 2 سیگمنٹ بڑے ضروری ہیں جب بھی انقلاب آتا ہے یا تبدیلی آتی ہے. جی, ایک ہوتی ہے حکمرانوں کی, چاہے وہ بادشاہ ہو, پرائم منسٹر ہو, صدر ہو, کچھ بھی ہو. ایک ہوتی ہے اس کی ایروگنس, اور دوسرا ہوتا ہے ایک ملک کے اندر ہیو اور ہیو ناٹ کا گیپ بڑھ جانا. ہندوستان میں آپ 2 چیزیں ہی دیکھ رہے ہیں, اور جگہ بھی دیکھیں, امریکہ کا بھی یہی تھا. وہ اس وقت اب پہلے ٹاپک ہم کر چکے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی تو ایروگنس دکھائی تھی. جی, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو غرور ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, شاید وہ انسانوں میں اللہ کو پسند نہیں آتی, وہ کسی بھی دنیا مذہب کے تعلق رکھتا. پرائم منسٹر مودی نے بھی جس ایروگینٹلی شروع میں ان کو ہینڈل کیا تھا, بلکہ کاکروچ اٹ سیلف نام بھی ایک ایلیمنٹ آف ایروگینس ہے, آپ کو پتا ہے نا, جج نے جو کہا تھا تو وہیں سے شروع ہونا. تو وہ ایروگینس ہی جس کے اندر ایک کاکروچ کہا گیا, تنزیہ کہا گیا, وہاں سے یہ نام پک ہو گیا. آن ٹاپ آف دیٹ جو رسپانس آیا فوری طور پر حکومت کا, وہ بڑا ایروگینٹ تھا, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ تو ان کو سنپ کرو, یہ کھڑے کیسے ہو گئے, پاپولر کیسے ہو گئے, سوشل میڈیا مار کے ختم کر دیں گے ان کو, اسپرے مار ختم کر دیں گے. تو وہ اسپرے نہیں ابھی تک بنا, ایسے لوگوں کے لیے اسپرے بنتا ہی نہیں ہے جو ایموشنلی چارجڈ ہوں, اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ ایروگنس کا سامنا کر رہے ہوں, اور آن ٹاپ آف دیٹ ہیو اور ہیو ناٹ کا گیپ بہت زیادہ ہو. انڈیا میں بہت زیادہ گیپ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کو ایروگینٹلی ڈیل کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک یہ آنے والے وقتوں میں, کیونکہ وہاں پہ ہیو ناٹ زیادہ ہیں, انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے, میں بالکل کمپیریزن نہیں کر رہا کہ ہم ان سے آگے ہیں, ہم بہت پیچھے ہیں, لیکن انڈیا بہت بڑی اکانومی ہونے کے باوجود وہ ان کی جو دولت ہے, جو ان کے پریویلیج کلاس ہے, وہ بہت لمیٹڈ ہے اور ٹاپ پہ ہے. وہ گیپ کم کرنے کے لیے آئی تھنک اس کو پذیرائی مل رہی ہے. جو میں نے کہا ہیو اور ہیو ناٹ کا ایلیمنٹ جو آف ایروگنس ہے, اس کی وجہ سے عام آدمی جو سین مائنڈ ہوتا ہے وہ ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے لیڈرز کو, کہ بجائے ان کو انگیج کرنے پہ, ان کے ایشوز کو سننے میں, جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو سٹیمپ کرنا ہے کہ یہ اس کو سپرے کرو اور اس کو ایلیمنیٹ کرو, یہ کھڑے کہاں سے ہو گئے, ہماری مونارکی, ہماری کنگ شپ, ہماری پرائم منسٹر, ہماری پاور کو چیلنج کرنے کہاں سے آ گئے, تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو ہوتا آ رہا ہے. میں آگے اس کو بڑھتا ہی دیکھ رہا ہوں, ان کو انفلوئنس بڑھتا جائے گا, خاص طور پر جو سینئر لوگ ہوتے ہیں, جو آج کل آپ نے دیکھا انہیریٹنلی پرائم منسٹر بنتے آتے ہیں, ان کا ٹائم اب ایکسپائر اس لیے ہوتا جا رہا ہے کہ نئی نسل کے ہاتھ میں ڈیوائسز ہیں, ان کے اندر بہتر کنیکٹیوٹی ہے, اور موسٹ آف دا ٹائم ان کے پاس بہتر لاجک بھی ہوتی ہے جو اسپریڈ کرتی ہے. تو سر ابھی جو سچویشن ہے, میں نے کل ملٹیپل ویڈیوز دیکھی, ایک تو جس طریقے سے تشدد کیا گیا نوجوانوں پر, اسٹوڈنٹس پر, سیکنڈلی جو ان کی اپروچ تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پارلیمان کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے, ہم جو ہے وہ نیپال بنا دیں گے بھارت کو. تو یہ اپروچ جو ہے یہ مودی حکومت کے لیے کس قدر خطرناک ہے, اگر ایک بڑا طبقہ ان کے نوجوانوں کا یہ سمجھتا ہے کہ ان کی حکومت
وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے بہتر مستقبل کے لیے ٹھیک فیصلے کر سکے، وہ ان کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں اور اس اپروچ کے ساتھ نکلیں کہ وہ پارلیمان کو اکھاڑ دیں گے، نیپال بنا دیں گے، انقلاب لے کر آئیں گے، تو یہ پھر اپروچ کس قدر خطرناک ہے آپ کے نزدیک مودی حکومت کے لیے؟ دیکھیے دنیا میں میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس طرح کی جو موومنٹ چلتی ہے نا، اس کو سنب کر کے اور سپریس کرتے اور کرش کر کے کبھی بھی کوئی سلوشن نہیں نکلا. آپ کو انگیج کرنا ہوتا ہے. جتنا آپ ایروگینٹ ہوں گے اتنا آپ انگیج نہیں کریں گے. میں تو سمپل ہیومن وہ ویلیوز کہہ رہا ہوں یا ہیومن بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں. ایک عام آدمی کی جو گریونسز ہوتے ہیں جب آپ سن لیتے ہیں تو شاید آدھی اس کو ریلیو مل جاتی ہے. جب آپ اس کو لک ڈاؤن انسلٹ کرتے ہیں اور اس کو سپریس یا کرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملٹیپلیکیشنیں ہوتی ہیں، اور وہی وہاں ہو رہا ہے. شاید اوور کانفیڈنس ہو یا کانفیڈنٹ ہو انڈین گورنمنٹ کہ ہم ان کو سپریس بھی کر لیں گے، ڈس انگیج بھی کر کے کرش بھی کر دیں گے، تو وہ ٹرائی کر لیں. لیکن میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ الٹا ڈیزاسٹرس ہوگا اور زیادہ پینفل ہوگا انڈین گورنمنٹ کے لیے آنے والے وقتوں میں. اگر اس کو وہ ملٹریلی کہہ لیں، پولیس کے تھرو کہہ لیں، فورس کے تھرو کہہ لیں، اگر اس کو سپریس کرنے کے ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں گے بجائے انگیج کرنے کے، تو آئی تھنک کبھی بھی میں نے نہیں کوئی ایسی دیکھی موومنٹ جو صرف پاور سے ایک کاز کو کرش کر سکے. اس کا الٹا ہی اثر ہوتا ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے مودی حکومت کی فالس فلیگ آپریشن کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند روز سے مقبوضہ کشمیر کے کچھ علاقوں میں سچویشن بہت بہتر نہیں ہے. ابھی بائی دا وے نیشنل کانگریس نے بھی دلی میں احتجاج شروع کر دیا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے. پھر کسان نکل چکے ہیں دلی کی طرف. ابھی چند منٹ پہلے میں نے وہ ویڈیوز دیکھی، پٹیالہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے مارچ کا آغاز کیا ٹورڈز دہلی. تو یہ جو ساری سچویشن ہے جس میں اسٹوڈنٹس بھی سڑکوں پر ہے، مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی سڑکوں پر ہیں، کسان بھی مودی حکومت کے خلاف سڑکوں پہ ہیں، تو اس سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو؟ کیونکہ آگے بہرحال پنجاب میں الیکشنز ہیں، گجرات میں الیکشنز ہیں، اتر پردیش میں الیکشنز ہیں، گوا میں الیکشنز ہیں، اور یہ وہ ساری سٹیٹس ہیں جہاں پر انڈیا پاکستان ریٹرک جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے الیکشنز کے وقت. جب بھی ہندوستان میں الیکشن آتا ہے اینٹی پاکستان ووٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے. مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے، ہم سے اتنا بڑا ملک بڑا ہے، 10 گنا بڑا ملٹری بجٹ ہے ان کا، لیکن وہ ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی پاکستان سے پیدا کر کے ووٹ لینے کی کوشش کی. پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوئے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی پارٹی انڈیا سے ڈرا کر ووٹ لینا چاہے یا لیتی ہو. لیکن ہندوستان میں جب بھی ایک ایلیمنٹ آف ہیٹ ہوتا ہے، ایک لک ڈاؤن اور ایروگنس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور ایک ہجان خیزی یا ایک ایسی سنسنی خیزی پھیلائی جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی کہہ رہتے ہیں. لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ فالس فلیگ کر سکتا ہے، تو آئی تھنک انڈیا تو فالس فلیگ کو ایسے موقعوں کے لیے استعمال کرتا ہے، پریشر وینٹ کرنے کے لیے، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اور آبویسلی بلیم گیم کے لیے. تو اب ٹائم تو ہے ان کے لیے، پریشر بہت زیادہ اس وقت. یہ جتنے آپ نے فیکٹر ذکر کیے ہیں اس کو ریپیٹ کرے بغیر میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی فالس فلیگ کر کے اس کی ایگزیکیوشن کریں گے جیسے پچھلی دفعہ کیا تھا، اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان پر کوئی پابندی نہیں ہے فالس فلیگ کرنے کی، تو ہمارے پاس بھی لاسٹ ٹائم کی طرح رسپانس کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، ہولڈ بیک تو نہیں ہوگا. بالکل سر، آخر میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال انڈین ایئر فورس سے متعلق. ہم گزشتہ 2 روز سے میں بڑی ڈیبیٹ دیکھ رہا ہوں انڈین میڈیا پر. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چائنا کے پاس اب سینکڑوں کی تعداد میں اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں، بھارت کے پاس نہیں ہیں. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو گزشتہ سال کی جنگ میں پاکستان سے عبرتناک شکست حاصل کرنے کے بعد بڑی بلائنڈ سپینڈنگ بھارت نے اپنے ملٹری پروکیورمنٹس کے حوالے سے کی ہے، تو اب ایک اپروچ یہ ہے کہ ایک بڑی ڈیل جو ہے وہ کی جائے سخوئی 57 کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے؟ جو رفال کی ڈیل تھی $40 بلین کی، پھر ایم کا پروٹوٹائپ کے لیے $3 بلین، ابھی ریسنٹلی جو تقریباً $5.5 ارب انہوں نے اپنی تینوں فورسز کی پروکیورمنٹ کے لیے وہ بھی اپروو کیے ہیں. تو اس کے بعد تنقید جو ہوئی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بحث ہو رہی ہے کہ چائنا کے پاس تو 400 کے قریب اب اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں، بھارت کے پاس نہیں ہے، تو یہ بھارت کے لیے خطرہ ہے تاکہ گراؤنڈ بنائی جائے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ تیاری پاکستان کے نام پہ پاکستان کے لیے کرتے ہیں لیکن چائنا کا نام لے کے کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم جب وہ ہار جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے نہیں ہارے، ہم تو چائنا سے ہارے ہیں کیونکہ چائنا نے ہمیں ہروایا ہے پاکستان کے تھرو. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ اپنا بجٹ جو انکریمنٹ ہے، کیونکہ انڈیا کا دیکھیے پاکستان کی نسبت، اور میں پاک فضائی کے پوائنٹ سے کہہ سکتا ہوں یہاں پہ ماشاءاللہ بڑے اگریسو پلان ہیں، ریڈ ٹیپزم نہ ہونے کے برابر ہے، ڈیسیژن میکنگ بہت فاسٹ ہے، اس کی فالو اپ یا ٹریکنگ بہت، مانیٹرنگ بہت کلوزلی ہوتی ہے، اس کا ٹائم لائن جو پاکستان میں جو بھی پروجیکٹ اس وقت تقریباً 150 کے قریب پروجیکٹ چل رہے ہیں پاک فضائیہ میں بتا سکتا ہوں کہ ایوری ڈے بیسس پر ان کو ٹریک کیا جاتا ہے.
पाक फिजाई के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू इनेबल करते हैं उनकी फंडिंग को, उनके रिसोर्सेज को, उसके जो ह्यूमन रिसोर्स है उनके कंपैटिबल, तो दैट मीन्स प्रोविजन करते हैं उस इनेबलिंग एनवायरनमेंट के लिए ताकि हम उस स्पीड पे जिस पे वो चाहते हैं प्रोसीड किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए इंडिया में ये हो रहा है कि वहाँ बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक चेंज है। आपने देखा कि ऑलमोस्ट जब तेजस उन्होंने 1985 में कंसीव किया था तो ऑलमोस्ट 10 साल तक तो इंडिया यही फैसला नहीं कर पाया था कि उन्होंने इंजन अपना लगाना है या कोई बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर F404 और 414 उन्होंने अमेरिका से राब्ता किया, वो तो रेस्ट ऑफ वो तारीख का हिस्सा है। एम का भी उन्होंने पिछले साल कहा कि जी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे, ये स्टेल्थ होगा और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से नहीं बनवाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड वही है कि अगर आप इंडियन पायलट से पूछें तो वो कहते हैं कि हमें एक फाइटर जहाज चाहिए, ना कि पॉलिटिकल प्रोडक्ट चाहिए। तो उनका ये तो हाल है फेथ का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के ऊपर, इसलिए इस दफा उन्होंने नहीं इंगेज किया उनको। अब एम का छोड़ के अब SU-57 की तरफ आ रहे हैं, तो मैं तो उनसे कहता हूं कि गुड लक टू यू, जरूर एफर्ट करें, लेकिन जहाज लेने से के साथ साथ इंटीग्रेशन जरूर करें। जो राफेल के अंदर नहीं कर सके तो वो मेरा मशवरा उनको कॉम्प्लीमेंट्री मशवरा होगा कि जरूर इंगेज करें, ट्रेनिंग करें, मास्टर करें, इंटीग्रेट जरूर करें, जैसे पाक फिजाइया ने अल्हम्दुलिल्लाह सारे फ्लीट को इंटीग्रेट किया हुआ था। लाइक वन किल पिक्चर थी, सिंक्रोनाइज था, तमाम ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। आइंदा आने वाली लड़ाइयों में सिर्फ जेट वर्सेस जेट नहीं होंगे, आपने ऑर्केस्ट्रेट करना होगा और सबसे बड़ी बात कर अपने लिए सस्ती करनी होगी जंग, दूसरे के लिए महंगी करनी होगी, जैसे पाक फिजाइया ने की। हमने पिछली दफा ड्रोन्स का क्या इस्तेमाल किया, कंप्लीटली शॉक था हिंदुस्तान को। लॉइटरिंग म्यूनिशन, किलर ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल की इंडक्शन जिस स्पीड पे की पाक फिजाइया ने और जिस महारत से उनको इंटीग्रेट किया एक रिकॉर्ड टाइम में। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एयर कमोडोर चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।